ग्लोबल साउथ ने ग्लोबल नॉर्थ की माशी बालादस्ती और डॉलर की हाकमियत को तोड़ने के लिए ब्रिक्स पे का मुतबादिल ढांचा खड़ा कर दिया है। चीन का क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम जो 2025 के आगाज तक 185 ममालिक के 4,800 बैंकों को जोड़ चुका है, इस सिस्टम को भी ब्रिक्स पे के साथ मुंसलिक कर दिया है। ग्लोबल साउथ के ममालिक ने फैसला किया है कि डॉलर की ताकत को तोड़ने के लिए जरूरी है कि आलमी तिजारत में डॉलर को बतौर लेन देन करेंसी इस्तेमाल करने को तर्क किया जाए, और यही अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर की मौत है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। आलमी मईशत में एक नया मुतबादिल निजाम सामने आ रहा है जिसे ब्रिक्स पे कहा जाता है। यह निजाम उस आलमी मालियाती ढांचे के मुतबादिल के तौर पर पेश किया गया है जो तकरीबन 8 दहाइयों से अमेरिकी डॉलर के गिर्द घूम रहा था। ब्रिक्स पे दरअसल एक ऐसी कोशिश है जिसका मकसद मेंबर्स कंट्रीज को ये मौका देना है कि वो अपनी अपनी करेंसियों में बराह रास्त लेन देन कर सकें और आलमी तिजारत को किसी एक करेंसी या किसी मखसूस मालियाती नेटवर्क पर इन्हिसार से आज़ाद किया जा सके। आज के दौर में जब मालियाती पाबंदियां और मुआशी दबाव आलमी सियासत का हिस्सा बन चुके हैं, ये निज़ाम आलमी मालियाती तवाज़ुन में एक बड़ी तब्दीली की अलामत समझा जा रहा है। ये समझने के लिए कि ब्रिक्स पे क्यों अहम है, पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये किस चीज़ के खिलाफ काम कर रहा है। तकरीबन 8 दहाइयों से आलमी मालियाती निज़ाम की बुनियाद 1944 में होने वाली ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पर कायम है। इस वक्त दुनिया का बड़ा हिस्सा या तो जंग से तबाह हो चुका था या अभी तक नौआबादियाती हुक्मरानी के तहत था। इस कॉन्फ्रेंस से जो इदारे वजूद में आए, यानी IMF और वर्ल्ड बैंक, और बाद में आने वाला मालियाती पैगाम रसानी का नेटवर्क स्विफ्ट, एक मखसूस मुआशी निज़ाम की खिदमत के लिए बनाए गए थे। इस निज़ाम के मरकज़ में अमरीकी डॉलर को रखा गया और इसे मरकज़ी हैसियत दी गई। मौजूदा आलमी मालियाती ढांचा तवील अरसे से मगरबी इदारों और करेंसियों, ख़ास तौर पर अमरीकी डॉलर के ज़ेरे असर रहा है। इसलिए जब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका समेत ब्रिक्स के नए मेंबर्स ममालिक ने 2024 में काज़ान सरबराही इजलास में ब्रिक्स पे मुतारिफ कराया, तो ये डॉलर के असर को कम करने की बढ़ती हुई आलमी कोशिशों में एक अहम इजाफा था। जो मंसूबा इब्तदा में शायद सरहद पार अदायगियों का एक और निज़ाम लगता था, वो अब दुनिया भर में होने वाली बड़ी जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों की एक अहम अलामत बनता जा रहा है। अगर ब्रिक्स पे कामयाबी से चलता है तो ये उभरती हुई बड़ी मईशतों को मालियाती खुद मुख्तारी हासिल करने का एक ताकतवर जरिया साबित हो सकता है। आज भी डॉलर आलमी ज़र्रे मुबादला के ज़खायर का तकरीबन 54% हिस्सा रखता है, जो 2001 में 73% था, लेकिन अब भी ये बिला मुकाबला गालिब करेंसी है। स्विफ्ट दुनिया भर में 11,000 से ज़ायद मालियाती इदारों को जोड़ता है और ज़्यादातर लेन देन डॉलर में तय होता है। जंग के बाद के ज़्यादातर अरसे में इस निज़ाम को आम तौर पर कबूल किया जाता रहा, लेकिन इन निज़ामों को सियासी और मुआशी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने, यूक्रेन तनाज़े के बाद रूस को स्विफ्ट से निकालने और ऐसे पाबंदियों के सिस्टम्स के साथ जो वाशिंगटन की मर्ज़ी से पूरी मईशतों को आलमी तिजारत से अलग कर सकते हैं, इस निज़ाम की गैर जानिबदारी का तासुर ख़त्म कर देते हैं। आलमी जनूब यानी ग्लोबल साउथ के ममालिक को ये पैगाम वाज़े तौर पर पहुंचा है कि आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई एक हक़ नहीं बल्कि एक मरात है जिसे वापस भी लिया जा सकता है। ब्रिक्स पे इसी पैगाम का सबसे अमली इज्तिमाई जवाब है। ब्रिक्स पे बुनियादी तौर पर एक ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश है जो सरहद पार अदायगियों का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करे जिसके ज़रिए रुकन ममालिक एक दूसरे के साथ बरह रास्त अपनी अपनी करेंसियों में लेन देन कर सकें, और इन लेन देन को अमरीकी डॉलर पर मबनी निज़ाम या मगरिब के ज़ेरे कंट्रोल मालियाती पैगाम रसानी नेटवर्क्स के ज़रिए गुजारने की ज़रूरत ना पड़े। इसका ढांचा डिसेंट्रलाइज्ड
اور اوپن سورس رکھا جا رہا ہے، جہاں ہر شریک ملک اپنا الگ نوڈ چلاتا ہے لیکن دوسرے ممالک کے نظام سے جڑا رہتا ہے۔ اس نظام کی ٹرانزیکشن گنجائش 20,000 پیغامات فی سیکنڈ تک رکھی جا رہی ہے، اور اس میں انکرپشن اور ملٹی فیکٹر سیکیورٹی شامل ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ برکس پے کو اس طرح ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے موجود قومی ادائیگی کے نظاموں کو آپس میں جوڑ دے۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ برکس پے نے اس حوالے سے اپنی باقاعدہ ایک ویب سائٹ بنائی ہے۔ اس ویب سائٹ پر برکس پے کے پورے سسٹم کی تفصیلات موجود ہیں۔ برکس پے کیسے کام کرتا ہے، برکس پے کا بنیادی ہدف کیا ہے، اور برکس پے لین دین کو، تجارت کو کس طرح سے پروموٹ کرتا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر اس ویب سائٹ پر ایک یہ بھی لکھا گیا ہے کہ برکس پے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سوئفٹ کو چیلنج کر رہا ہے، بلکہ برکس پے کا مقصد یہ ہے کہ وہ متبادل سسٹم بنا رہا ہے۔ یعنی کتنی دانش مندی کے ساتھ آپ متبادل نظام بھی تشکیل دے رہے ہیں اور پہلے سے موجود امریکی سرپرستی میں پوری دنیا کے اندر چھائے ہوئے سسٹم کو چیلنج بھی نہیں کر رہے، یعنی لکھ کر چیلنج نہیں کر رہے۔ آپ پس پردہ یہی کچھ کر رہے ہیں اور پس پردہ یہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ برکس کے پلیٹ فارم سے بھی خود چائنا اور رشیا انڈیپینڈنٹ طور پر بھی یہی کچھ کر رہا ہے کہ امریکی ڈالر کی بالادستی کو توڑا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ برکس پے کی یہ ویب سائٹ بڑی تفصیلات سے آگاہ کرتی ہے کہ اس سسٹم کو بنانے کے اہداف میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ایتھوپیا اگر چین کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو ایتھوپیا کو ڈالر درکار نہیں ہے، بلکہ ایتھوپیا اپنی کرنسی میں ہی چین کے ساتھ لین دین کر سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر چین کا کراس بارڈر انٹر بینک پیمنٹ سسٹم جو 2025 کے آغاز تک 185 ممالک کے 4,800 بینکوں کو جوڑ چکا ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح انڈیا کا یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس دنیا کے جدید ترین فوری ادائیگی پلیٹ فارمز میں شمار ہوتا ہے۔ برازیل کا پگز سسٹم، روس کا SPFS مالیاتی پیغام رسانی نیٹ ورک اور متحدہ عرب امارات کا بڑھتا ہوا ڈیجیٹل مالیاتی انفراسٹرکچر بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی یہ سسٹم بالکل نئے سرے سے بنانے کے بجائے موجودہ قومی انفراسٹرکچر کو ملا کر ایک مشترکہ کثیر الجہتی متبادل سسٹم تشکیل دے رہا ہے۔ برکس یونٹ ایک اور اہم پہلو ہے جو 2025 کے آخر میں آزمائشی طور پر متعارف کرایا گیا۔ یہ ادائیگی کا ایک ایسا ٹول ہے جو 40% سونے اور 60% برکس ممالک کی کرنسیوں کے مجموعے پر مبنی ہے۔ اس کے لیے رکن ممالک کے مجموعی سونے کے ذخائر 6,000 ٹن سے زیادہ ہیں۔ یہ کوئی واحد نہیں کرنسی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مالیاتی ٹول ہے جس کے ذریعے مثال کے طور پر ایتھوپیا چین سے سامان خریدتے وقت اپنی مقامی کرنسی کو پہلے ڈالر میں تبدیل کیے بغیر براہ راست تجارت کر سکتا ہے۔ یہ تجارت کے طریقہ کار میں ایک چھوٹی مگر سٹرکچرل طور پر اہم تبدیلی ہے۔ اس منصوبے کے پیچھے سیاسی عزم واقعی موجود ہے، اگرچہ تمام رکن ممالک میں اس کی شدت یکساں نہیں ہے۔ روس جو برکس کے ارکان میں سب سے زیادہ سخت مغربی پابندیوں کا سامنا کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ روس اور چین اپنی باہمی تجارت کا 99.1% روبل اور یوان میں طے کر رہے ہیں، جو 10 سال پہلے تقریباً ناممکن تصور کیا جاتا تھا۔ ایران جو مالیاتی مشکلات سے بچنے کے لیے متبادل طریقے تلاش کرنے کا عادی ہے، برکس فریم ورک میں کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال کو فروغ دے رہا ہے۔ مصر نے 2025 کے وسط میں تصدیق کی کہ برکس شراکت داروں کے ساتھ اس کے مالی لین دین زیادہ تر مقامی کرنسیوں میں ہو رہے ہیں۔ تاہم تمام ممالک اس بارے میں یکساں پرجوش نہیں ہیں۔ انڈیا نے تاریخی طور پر برکس کی مشترکہ کرنسی کے خیال کی مخالفت کی تھی، کیونکہ اسے امریکی تجارتی انتقامی کارروائیوں کا خدشہ ہے۔ اسی طرح انڈونیشیا کی حکومت نے ڈالر کے اثر کو کم کرنے کی پالیسی سے خود کو دور رکھا، خاص طور پر اس وقت جب امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ان ممالک پر 100% ٹیرف کی دھمکیاں دی گئیں جو متبادل کرنسیوں کو فروغ دیں گے۔ لیکن ایک مشترکہ کرنسی کی مخالفت اور مخصوص تجارتی لین دین میں ڈالر پر انحصار کم کرنے میں فرق ہے۔ اس حوالے سے برکس کے اندرونی تجارت کا 90% اب مقامی کرنسیوں میں طے ہو رہا ہے، جو 2 سال پہلے 65% تھا۔ یہ صرف
نیریٹو نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی اسٹرکچرل تبدیلی ہے۔ برکس پے کی اہمیت صرف اس کے رکن ممالک تک محدود نہیں ہے۔ 2025 کے ریو سربراہی اجلاس میں مزید 10 شراکت دار ممالک جن میں نائجیریا، ملیشیا، ویتنام، یوگنڈا اور بولیویا شامل ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا، جس کے بعد برکس پلس دنیا کی تقریباً 48% آبادی پر مشتمل ہو گیا ہے۔ ان ممالک میں سے کئی نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب ان کی کرنسی کی قدر کم ہوتی ہے یا واشنگٹن میں شرح سود بڑھتا ہے تو ڈالر پر انحصار ان کی معیشت کو کمزور بنا دیتا ہے۔ اس لیے ایک متبادل ادائیگی کا سسٹم ان کے لیے معاشی خود مختاری میں حقیقی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈالر کا عالمی زر مبادلہ کے ذخائر میں حصہ 2001 میں 73% سے کم ہو کر 2025 میں تقریباً 54% رہ گیا ہے۔ یہ کمی اتفاقی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کے سوچے سمجھے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بینک اپنے ذخائر کو ڈائیورس بنا رہے ہیں، سونے کے ذخائر بڑھا رہے ہیں۔ 2022 کے بعد سے مرکزی بینک سالانہ 1000 ٹن سے زیادہ سونا خرید رہے ہیں اور ایسے دو طرفہ مالی معاہدے کر رہے ہیں جن سے امریکی مالیاتی پالیسی کے اثرات کم ہوں۔ برکس پے اسی پہلے سے جاری رجحان کا ادارہ جاتی اظہار ہے۔ نیو ڈیولپمنٹ بینک اس نظام کو ایک اور زاویے سے مضبوط کرتا ہے۔ IMF کے برعکس جو قرض دیتے وقت معاشی اصلاحات کی شرائط عائد کرتا ہے، نیو ڈیولپمنٹ بینک مقامی کرنسیوں میں قرض فراہم کرتا ہے اور سخت معاشی پالیسیوں کی شرائط نہیں لگاتا۔ اس کے قرضوں کا تقریباً 1/3 حصہ اب رکن ممالک کی مقامی کرنسیوں میں ہے، جو ترقی پذیر ممالک کے لیے ڈالر پر مبنی قرضوں کے دباؤ سے ایک اہم مگر بڑی تبدیلی ہے۔ عالمی مالیاتی نظام فوری طور پر تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ ڈالر کی ساختی برتری، اس کی زیادہ لیکوڈیٹی، ادارہ جاتی اعتماد اور امریکی مالیاتی منڈیوں کی گہرائی برکس پے کے آنے سے ختم نہیں ہو جائے گی، لیکن تبدیلی کی ڈائریکشن بالکل واضح ہے۔ اب ابھرتی ہوئی معیشتیں عالمی مالیات میں شرکت کے لیے اجازت مانگنے کے بجائے اپنے لیے خود انفراسٹرکچر بنا رہی ہیں، اور ایک ایسی دنیا میں جہاں مالیاتی رسائی کو اکثر جغرافیائی سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ صرف معاشی ترقی نہیں بلکہ خود مختاری کا اظہار بھی ہے۔ یوں برکس پے عالمی مالیات کے مستقبل میں ایک نئے معاشی مکالمے کی بنیاد رکھ رہا ہے، جہاں طاقت کا مرکز بدلنے کے بجائے تقسیم ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ صرف کرنسیوں کے تبادلے کا نظام نہیں بلکہ عالمی تجارت میں اعتماد، شراکت داری اور معاشی توازن کے نئے اصولوں کی تلاش ہے۔ اگر یہ رجحان اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا تو آنے والے برسوں میں عالمی معاشی نقشہ زیادہ ملٹی پولر اور زیادہ مسابقتی ہو سکتا ہے، جہاں ممالک اپنی ترقی کے فیصلے بیرونی مالی دباؤ سے آزاد ہو کر کرنے کے قابل ہوں گے۔ برکس پے کا ابھرنا اس بات کی علامت ہے کہ عالمی معیشت اب یک طرفہ انحصار کے بجائے متبادل راستوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ تبدیلی صرف ٹیکنالوجی یا تجارت تک محدود نہیں بلکہ عالمی اقتصادی سوچ میں بھی ایک تدریجی تبدیلی کی نمائندگی کرتی ہے، جہاں ممالک معاشی تحفظ کو بھی قومی سلامتی کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ مستقبل میں یہ ماڈل عالمی تعاون کے ایسے نئے دروازے کھول سکتا ہے جہاں مالیاتی روابط سیاسی کشیدگی سے کم متاثر ہوں گے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔